बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम नाज़रीन कराम को जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 उर्दू चैनल के साथ जुड़े हैं, खुश आमदीद कहते हैं। मैं फातिमा शाह पोलैंड से आपके साथ इस मानवी और फिक्री सफ़र में शरीक हूँ, एक निहायत ख़ास और बराह रास्त प्रोग्राम के साथ, जिसका उन्वान है मलिका रूम। आज की नशस्त हज़रत नरगिस खातून सलामुल्लाह अलैहा की अजीम और बुलंद शख्सियत को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुनक्कद की गई है। एक ऐसी बावक़ार अफ़ीफ़ा और बामारुफ़त खातून जिन्हें न सिर्फ माँ होने का अजीम शर्फ मिला, बल्कि वो उस इमाम वक्त की वालिदा मोहतरमा करार पाईं जो हमारी इंसानियत की निजात का वाहिद शुदा चिराग हैं। इस प्रोग्राम में हम अपने दो मेहमान ख़वातीन को उलमा व मुहक़्क़िक़ीन के ज़रिए हज़रत नरगिस खातून सलामुल्लाह अलैहा की सीरत ईमान और रूहानी मकाम पर रोशनी डालेंगे। उम्मीद है कि ये प्रोग्राम न सिर्फ इल्मी बल्कि रूहानी तौर पर भी आप सब के लिए मुफीद साबित होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मैं अपने प्रोग्राम में सबसे पहले दावत दूंगी अपनी पहली मेहमान सईदा मकसूदा नकवी को, जो मेडागास्कर से ताल्लुक़ रखती हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व कैसी बरकातुहू। हैं आप मकसूदा साहिबा? बहुत शुक्रिया अपनी शिरकत फरमाने के लिए हमारे इस अजीम प्रोग्राम में। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका भी। जी मोहतरमा, जैसा आपको पता है प्रोग्राम मलिका रूम में आपसे सवालात बीबी नरगिस खातून की ज़िंदगी के हवालात से किए जाएंगे। तो मेरा सवाल है आपसे पहला कि हज़रत नरगिस खातून सलामुल्लाह अलैहा किस तरह दीन इस्लाम की तरफ आईं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बीबी नरगिस खातून, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि बीबी जो इमाम वक्त इमाम मेहदी आखिर ज़मां की वालिदा है। मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि मैं बीबी नरगिस खातून की, इससे पहले कि मैं उनकी तारुफ़ की तरफ आऊँ, उनकी बात की तरफ आऊँ कि किस तरह से इस्लाम लाए। बीबी नरगिस खातून के लिए मिलता है कि हमारे पास 5 ऐसे अहादीस और रिवायात तारीख़ में मिलता है कि 5 ऐसे तरीके जिससे बीबी नरगिस खातून जो है वो इस्लाम की तरफ आईं। मैं वही कहूँगी कि बीबी नरगिस खातून वो बीबी है कि जो इमाम मेहदी आखिर ज़मां की वालिदा है। वो इमाम मेहदी आखिर ज़मां के जिनके इंतज़ार में हम कह सकते हैं कि 1,24,000 अंबिया थे और हमारे 11 इमाम थे, 13 मासूमीन थे। और जो इमाम मेहदी आखिर ज़मां, अगर हम देखें कि इमाम मेहदी आखिर ज़मां का आना, जिसको अल्लाह ने बकियतुल्लाह करार दिया है, जिसको अल्लाह ने हुज्जतुल्लाह करार दिया है, और वो बकियतुल्लाह, अगर इमाम मेहदी आखिर ज़मां का वजूद ना होता तो 1,24,000 अंबिया की मेहनत ज़ाया हो जाती। और अगर हम देखें कि अगर इमाम मेहदी आखिर ज़मां ना होते तो फिर हमारे कुरान, इस्लाम, दीन, मज़हब सब अधूरे रह जाते। तो वो इमाम मेहदी आखिर ज़मां जिसके लिए आज भी दुनिया मुंतज़िर है, उसको परवरदिगार आलम ने एक बीबी की गोद में रखा जिसका नाम है बीबी नरगिस खातून। और वो बीबी जो है वो इससे पहले के वो वालिदा इमाम मेहदी की वालिदा बने, वो इस्लाम की तरफ नहीं बल्कि मसीहत की तरफ थी। लेकिन उनका इस्लाम लाने के बारे में कुछ हमें ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं। जो सबसे पहले मिलता है कि मैं 5 चीज़ें बताऊंगी इंशाल्लाह, उसमें जो बहुत बहुत ज़्यादा वैलिड भी है कि मिलता है उसके बारे में कि बीबी के लिए कि बीबी जो थी वो रूम से बगदाद आई है असीर बनकर। और हम सबको पता है कि वो असीर बन के आ रहे, वो कैसर जो रूम है उनकी बेटी थी। तो वहां पर असीर बनकर जब आई है ना, तो इमाम हादी अलैहिस्सलाम ने अपने जो उनके सहाबी थे उनके बारे में था बशर बिन सुलेमान, उनको एक लेटर लिखा और जिनके पास बीबी जो कनीज बन के आई थी उनके लिए एक खत लिखा कि ये तुम खत लेके जाओ और वहां पर इस सिफत की और इस क्वालिटी और इस निशानी की एक बीबी होगी, एक कनीज होगी, तुम उसको लेकर आना। यहाँ पर बशर बिन सुलेमान कहता है कि जब मैं जाता हूँ वहां पर और फिर मैं इमाम हादी अलैहिस्सलाम का खत देता हूँ, तो वो सारी जो सिफतें थी वो बीबी नरगिस खातून के अंदर थी। और वो जब खत जो है वो इमाम हादी का खत जो है जब उस वक्त बीबी नरगिस खातून के हाथ में मिलता है
تو وہ بی بی اس خط کو کیا کرتی ہے؟ بی بی اس خط کو لیتی ہے اور چومتی ہے، آنکھوں پہ رکھتی ہے اور سینے پہ لگاتی ہے۔ تو فوراً بشر بن سلیمان کہتا ہے کہ میں عجب ہو گیا اور میں حیرت زدہ ہو کر ان سے پوچھنے لگا کہ آپ تو مسلمان نہیں ہو، آپ تو اسیر بن کے آئے ہو روم سے، اور امام ہادی جو ہے وہ کبھی روم آئے ہیں آپ کے پاس، یا آپ جو ہے وہ کبھی اس سے پہلے بغداد آئے ہو؟ آپ کس طرح سے امام کو جانتے ہو کہ امام کون ہے؟ تو وہاں پر وہ بی بی اتنے خوبصورت انداز میں جواب دیتی ہے اور پھر اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں بتاتی ہے۔ سب سے پہلے کہتی ہے کہ اے بشر بن سلیمان، تمہیں نہیں پتا کہ میں کون ہوں؟ اور پھر وہاں پر بتاتی ہے کہ میں انبیاء کی اولاد میں سے ہوں، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو جانشین ہے میں ان کی اولاد میں سے ہوں، اور تمہیں پتا ہے کہ میرے آبا و اجداد کون سے ہیں؟ پھر وہ بتاتی ہیں کہ میں انبیاء کی اولاد میں سے ہوں۔ کس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ میرے پاس معرفت امام نہ ہو، میرے پاس معرفت آخری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت نہ ہو، حالانکہ ہر آخری کتاب میں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پروردگار عالم نے ارشاد فرما دیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بی بی اپنے خواب کے بارے میں بتاتی ہے، اور ہم سب کو وہ خواب پتا ہے کہ بی بی بتاتی ہے کہ کس طرح سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آتے ہیں حضرت مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے ساتھ حضرت عیسیٰ کے پاس، اور حضرت عیسیٰ بیٹھے اور ان کے جو جانشین ہے شمعون ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو، میرے بیٹے یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے۔ تو وہ بی بی کہتی ہے اس وقت سے جب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کی ہے، ان کے الفاظ جو ہے وہ میرے دل میں آ گئے، اور میرے دل میں امام حسن عسکری علیہ السلام کا عشق اور محبت آ گئی۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میرے خواب میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا کہ میں ان سے بار بار امام حسن عسکری علیہ السلام کا ذکر کر رہی ہوں، اور پھر وہاں پر وہ بی بی بتاتی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا جب وہ ذکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ امام میری طرف توجہ فرمائے، مجھ سے ملاقات کرے۔ تو اس وقت وہ کہتی ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ اب تمہیں جب اسلام کا سب پتہ چل گیا ہے تو کیوں نہیں تم کلمہ پڑھ لیتی، یعنی مسلمان ہو جاتی۔ اور پھر اس وقت وہ مجھ سے بی بی کہتی ہے، اور اس وقت بی بی مریم بھی وہاں پر موجود ہے، اور وہ بھی کہتی ہے کہ میں جو چاہتی ہوں کہ تم اس اسلام مذہب میں آ جاؤ۔ اور وہ کہتی ہے کہ میرے خواب میں یہ کلمات پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور پھر جب بی بی فاطمہ الزہرا پڑھاتی ہے تو کہتی ہے کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان ابی محمد۔ تو کہتی ہے کہ میں نے بھی یہ کلمات پڑھے، اور پھر اس کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا نے مجھے گلے سے لگایا، مجھے اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد وہ مجھے کہتی کہ اب دیکھنا، انتظار کرنا کس طرح سے اب جلد ہی میرا بیٹا امام حسن عسکری علیہ السلام تمہارے نزدیک آتا ہے، یعنی تمہارے پاس آتا ہے عقد کے لیے۔ اور یہاں پر بھی ملتا ہے کہ اس انداز میں بھی نرجس خاتون جو تھی وہ اسلام لے کر آئی۔ اور پھر اور 4-5 جلدی سے اس کو بھی ہائی لائٹ کروں گی تاکہ آپ جو ہے ہماری جو دوسری گیسٹ ہے ان کی طرف بھی آ سکیں۔ تو بی بی کا کو بھی منتظر ہیں۔ جی بالکل، میں بس شارٹ میں جلدی سے بتاتی ہوں کہ ایک تو یہ ملا، اور دوسرا ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ امام ہادی علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ ان کو دیکھا اور پھر مسیحت کی بات کی، یعنی کرسچن کی بات کی، اور پھر اسلام کی، اس وقت بھی وہ پھر مسلمان ہو گیا۔ پھر بی بی نرجس خاتون کے لیے ملتا ہے کہ امام ہادی علیہ السلام نے اپنی جو ان کی بہن تھی بی بی حکیمہ خاتون ان کے حوالے کیا کہ آپ ان کو تعلیمات دیں۔ اور پھر چوتھی چیز آتی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ ان کا دائمی عقد ہوا۔ تو جب دائمی عقد ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ غیر مسلمان سے نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر جو ہمیں اور پھر دوسرا ملتا ہے کہ خود بی بی نے جب اہل بیت کے گھر میں رہی اور اس انداز سے جب دیکھا تو خود بخود وہ اسلام کی طرف آ گئی۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت ماشاءاللہ جامعہ واقعہ بیان کیا۔ اب میں چلوں گی اپنی دوسری مہمان سیدہ زینب رضا کی طرف اور انہیں اپنے اس پروگرام ملکہ روم میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، آپ کیسے ہیں؟ خوش آمدید۔ جیسا کہ ہماری پہلی مہمان مقصودہ صاحبہ نے ماشاءاللہ پورا واقعہ جمعہ بیان کیا ہے، تو اب میں آپ سے اپنا تیسرا سوال کروں گی کہ ان کی شخصیت کی نمایاں خصوصیات کیا تھیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا ونبینا وبالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. جیسا کہ انہوں نے بیان کیا ہماری سسٹر نے کہ جناب نرجس خاتون ایک چنی ہوئی خاتون تھیں جن کو خداوند عالم نے پہلے سے چنا تھا امام زمان علیہ السلام کی ولادت کے لیے، اور ایک ایسا گوہر جس کے لیے 1,24,000 انبیاء انتظار میں ہو، منتظر ہوں، جس کے لیے خدا کی معاشیت انتظار میں ہو، جس کے لیے قیامت جس کے لیے رکی ہوئی ہو، یعنی اتنی ساری چیزیں ہیں، اور اسے ایک مرکز بنایا ہوا ہو جسے خدا نے اتنا رتبہ دیا ہو، اور اس شخصیت کی ولادت کا ذمہ دار خدا نے، یا ظہور کا ذمہ دار، یا جس شخصیت کو ان کے ساتھ جوڑا وہ جناب نرجس خاتون ہے. تو ایسی کون سی ایسی صفات تھیں جس کے لیے خداوند عالم نے اتنی دور سے، یعنی اگر خدا چاہتا تو کسی جیسے کہہ لیں اصحاب میں سے یا کسی کی بھی کسی خاتون کو چن سکتے تھے کہ جنہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے والدہ ہونے کا شرف حاصل ہوتا، لیکن خدا نے ایک ایسی عورت کو چنا کہ جو کہ اس عالم میں شاید جیسے کہ جناب خدیجہ تھیں یا جناب زہرا تھیں یا جناب ہاجرہ تھیں، کہ اپنے وقت میں اتنی مخصوص تھی کہ ان جیسی اور کوئی عورت نہیں تھی. جس وقت میں وہ لوگ تھیں، وہ خواتین موجود تھی، ویسی اس وقت میں اور کوئی عورت موجود نہیں تھی. تو میں یہاں یہ کہنا پسند کروں گی کہ اس وقت میں جناب نرجس خاتون کی وہ فضیلت تھی، وہ اہمیت تھی کہ جس طرح کے پاک بیویوں کی دوسری بیویوں کی اپنے وقت میں تھی، کہ ان کی پاک دامنی، ان کی پاکیزگی، ان کی سادگی، حالانکہ ان کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا کہ وہ کیسر روم یعنی روم کے بادشاہ کی پوتی تھی، یعنی کہ ایک اتنے بڑے خاندان اور ایک جوہ و حشم خاندان سے تعلق رکھتی تھی کہ جہاں پر ہر چیز کہہ لیں کہ بہت سارے گناہ کرنا یا تکبر کرنا. بالکل. اور جی اس طرح سے آنا، ان کا اسیری میں اس طرح سے بن کے آنا اور اتنا لمبا سفر کرنا اور اپنے مقام سے ایک دم نیچے آ کے کرنا، یہ ان کی بالکل عظمت اور معرفت کی منافع ہے. تو یعنی ان کے اندر وہ ایک ایسی صفت تھی، یعنی کہہ لیجیے کہ اگر میں ایسا کہوں گی تو غلط نہیں ہوگا کہ یعنی ایمان اور تقوی ان کے اندر پہلے سے ہی خدا کی طرف سے اس قدر بہتر انداز سے موجود تھا کہ جس کی وجہ سے خدا نے ان بیوی کو چنا اس وقت میں، اور ان بیوی کے اندر جو انہیں مکمل کروایا اہل بیت علیہ السلام نے، پاک بیوی جناب سیدہ رسول خدا نے خواب میں آ کر انہیں کلمہ پڑھوایا اور اسلام کی طرف وہ آئیں. لیکن ان کے اندر کچھ خصوصیات ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے خدا کو انہیں چننا پڑا کہ عالم میں ویسی اور بیوی نہیں تھی، یعنی ان کی پاکیزگی، ان کے اندر تکبر نہ ہونا، ان کا خدا پر تقوی ہونا، کہ انہوں نے صرف خواب میں دیکھا، اصل میں انہوں نے اہل بیت کو نہیں دیکھا، اصل میں جناب رسول خدا اور پاک بیوی کی زیارت نہیں کی، لیکن خواب میں دیکھ کر ان کے پاس اتنا مکمل تقوی آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ اب یہاں سے نکلنا ہوگا. یعنی جب امام نے کہا کہ ان کنیزوں کے ساتھ آپ نکل جائیے گا، تب وہ نکل گئیں. انہوں نے امام کی کسی حکم کو انکار نہیں کیا. یہ جب رسول خدا نے عقد پڑھایا یا جب جناب سیدہ نے کہا کہ اسلام لے آئیں، وہ ان کی ہر چیز پر فوراً جواب دیتی گئی اور فوراً قبول کرتی رہیں. کسی چیز میں انہوں نے منع نہیں کیا یا کسی چیز میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی. بالکل، حالانکہ انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا اور وہ خواب کی حقیقت اتنی نہیں مانی جاتی، جبکہ ان کے نانا جو بادشاہ روم تھے، جو اس وقت کے بادشاہ تھے، وہ مسلمانوں کے خلاف جا کے جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، جن پہ ان کو یہ حکم ملا کہ آپ جو ہے وہ کنیزی کا روپ اختیار کریں اور وہاں چلی جائیں آپ، تو یہی آپ کے لیے نجات بنے گا. بالکل، بے شک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بیان، بہت خوبصورت بیان، بہت شکریہ. اب میں دوسرا سوال کروں گی اپنی پہلی مہمان سے، جناب مقصودہ صاحبہ سے. ان سے توسل کی حقیقت اور اثرات کیا ہیں محترمہ؟ جی جلدی سے بیوی کی توسل کی طرف آتی ہوں. دیکھیے بیوی جو ہے، اچھا میں ایک چیز جو مجھے بہت پیاری لگتی ہے بی نرجس خاتون کے لیے، جب میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ غدیر دیا تھا نا، تو اس وقت مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کو ایک چیز کہی تھی، یا علی آپ اول ہو اور میرا مہدی آخر ہے. یعنی
علی آپ اول ہو اور میرا مہدی آخر ہے، المہدی منی، مہدی جو ہے وہ مجھ سے ہوگا، اور پھر یعنی ساری کوالٹی سب بتا دی، تو اول علی، آخر میں مہدی۔ اچھا، جب ہم مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کی والدہ کی طرف آتے ہیں جو کہ فاطمہ بنت اسد ہے، تو ان کی صفتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے لیے خانہ کعبہ کی دیوار پھٹی تھی، دروازہ کھلتا نا تو ہم سمجھتے کہ نارمل بات ہے، لیکن یہاں پر دیوار پھٹی تھی۔ تو بالکل اسی طریقے سے جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ امام مہدی آخر زمان کی والدہ کس طرح سے ایک معجزانہ طور پر آتی ہے، اور پھر امام کی جو والدہ ہے، میں ان کے توسل کی طرف آؤں گی کہ ان کے اندر ایک ایسی طاقت تھی، ایک ایسی بصیرت تھی، ایک ایسا علم اور عشق الہی تھا جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے منجی بشریت کو ان کے ہاتھ میں دیا۔ اور اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا، اللہ نے اپنے اسرار کو، اپنے راز کو بی بی کو دیا، تو یہ کم نہیں ہوگا۔ تو اس بی بی سے توسل کرنے سے ہمیں بہت کچھ مل جاتا ہے۔ ہمارے پاس، میں جلدی جلدی سے 3-4 پوائنٹس بتاؤں گی۔ ہمارے پاس بہت بڑے ایک مجتہد ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ جب آپ کا کوئی کام نہ ہوتا ہو تو آپ امام مہدی آخر زمان کی والدہ سے توسل کریں، اور امام مہدی کی والدہ سے کہیں کہ یا مہدی، یا امام کی والدہ، آپ اپنے بیٹے سے تھوڑی سی ہماری سفارش کر دیجئے اور ہمارے لیے اس کام کو آسان فرما لی، تو فوراً وہ جو دعا ہے قبول ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بیان۔ اب میں دوبارہ اپنی دوسری مہمان سیدہ زینب کی طرف چلوں گی اور ان سے سوال کروں گی کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ کی ولادت کے وقت ان کی کیفیت کیا تھی؟ جب امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کا وقت نزدیک آیا تو روایات میں ملتا ہے، جیسے کہ 14 ستارے میں بھی لکھا، 14 ستارے جو کتاب ہے ان میں بھی ملتا ہے کہ جو کہ اہل بیت علیہ السلام ہے، جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ نور خدا ہے، ان کے درمیان کوئی ایسا نہیں ہوتا جیسے کہ ہم عام انسانوں کی جیسے پیدائش ہوتی ہے ویسا نہیں ہوتا، اور اہل بیت علیہ السلام ایک نور خدا ہے، یعنی ان کا ظہور ہوتا ہے۔ تو جب امام حسن عسکری علیہ السلام کا نام و نسب جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کے ساتھ ان کا جڑا، تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان کی طرف بغور دیکھا تو جناب حکیمہ خاتون جو کہ ان کی پھوپھی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اے امام حسن عسکری، آپ کیا غور سے دیکھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں ان سے ایک ایسے فرزند کی تائید دیکھ رہا ہوں، یعنی کہ خداوند عالم ان کے وسیلے سے ایک ایسا فرزند عطا فرمانے والا ہے جو کہ اس دنیا کو جتنا بھی یہ ظلم سے اور ظلم و جور سے بھری بھی ہوگی، اس طرح سے عدل سے بھر دے گا جس طرح یہ ظلم سے بھری بھی ہوگی، اور اس قدر عدل ہوگا یا اس قدر انصاف ہوگا کہ بکری اور شیر ایک ہی گھاٹ سے پانی پیئیں گے لیکن کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا اس کے آنے کے بعد، اور عقلیں اس طرح سے کامل ہو جائیں گی کہ جب وہ ہمارے سروں پر ہاتھ پھیریں گے تو ہماری عقلیں کامل ہو جائیں گی اور انسان اس نہج پر پہنچ جائے گا یا اس بلندی پر پہنچ جائے گا جس کو اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ تو جب امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب تھا تو اس وقت پاک بیوی جناب نرجس خاتون، جناب حکیمہ خاتون بھی فرماتی ہیں کہ میں نے جناب نرجس خاتون میں کوئی بھی اثرات نہیں دیکھے، جیسے کہ حاملہ ہونے کی یا کوئی بھی اثرات نہیں دیکھے، اور جیسے جیسے وقت قریب آتا گیا تو جناب امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا کہ اب ایک خوشخبری ہمارے گھر میں نزول کرنے والی ہے، یعنی کہ جس کے ہم سب منتظر ہیں، کہ ہم لوگ تو اب سالوں بعد کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے منتظر ہیں، اس وقت تو امام کے خود والد اور امام حسن عسکری بھی منتظر تھے امام زمانہ علیہ السلام کے، تو کہا کہ اب وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ تو پھر جناب حکیمہ خاتون ان کو اپنے ساتھ لے گئی، اپنے گھر لے گئی، اور اس وقت دیکھا کہ جناب نرجس خاتون پر ایک غشی سی طاری ہے، یعنی ان پر ایک غشی طاری ہے اور ان کا پورا حجرہ نور سے بھرا ہوا ہے، یعنی حجرے میں اس قدر نور ہے کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، بس ایک نور ہے۔ اور جب کچھ وقت گزرتا ہے تو دیکھتی ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ سجدے میں ہے اور خداوند عالم کا ذکر کر رہا ہے، اور اس طرح سے ذکر کر رہا ہے کہ اس کی سماعت سے، یعنی اس کے بولنے کے انداز سے وہ تمام کمرہ اس طرح سے منور ہوا ہے۔ تو اس وقت میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے آواز دی اور کہا کہ اے پھوپھی اماں حضرت حکیمہ خاتون، ہمارے نور انجمن کو ذرا ہمارے پاس لے آئیے۔
اور دیکھا تو جناب امام زمانہ علیہ السلام کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ان کی طرف دیکھ کر قرآن پاک کی آیات تلاوت فرمائی۔ اور جب جناب نرجس خاتون نے اپنے فرزند انجمن کو دیکھا، جناب امام زمانہ علیہ السلام کو دیکھا، تو بے حد محبت محبت کے ساتھ انہیں اپنے آغوش میں لیا اور کہا کہ یہ خدا کی وہ نعمت ہے کہ جس کا آپ نے مجھے پہلے دن فرمایا تھا کہ خدا وند عالم تمہیں ایک فرزند انجمن سے نوازے گا کہ جس سے زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ تو دونوں بے حد خوش ہوئے۔ جی ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت بیان محترمہ نے فرمایا اور بہت شکریہ آپ کا۔ اب پروگرام میں ہمارے پاس وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ ہم ایک چھوٹا سا یہاں پہ وقفہ لیں گے اور یہاں پہ ہم ایک کلپ پلے کریں گے۔ یہ کلپ ہوگی جس میں مرجع اعلیٰ جہان تشیع آیت اللہ عثمہ سیدہ صادق حسینی شیرازی دام ضلع کے دستخط اور بیان شامل ہے۔ یہ کلپ حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کے مقام و مرتبے کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ آپ تمام سے درخواست ہے کہ اس کلپ کو توجہ سے دیکھیں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں کردار ادا کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دست مکتوب آیت اللہ العظمى شیرازی دامت اللہ حضرت نرجس خاتون علیہ السلام کی تجلیل اور بلند مقام کے حوالے سے مجالس کا انعقاد اور تجلیل و مقام رفعت حضرت بقیت اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی والدہ ماجدہ حضرت نرجس خاتون آن حضرت علیہ السلام کے حوالے سے طلاب اور مومنین کی جانب سے کچھ مقرر سوالات، جس میں اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ تاریخی کتب میں آن حضرت علیہ السلام کی دقیق تاریخ وفات درج نہیں ہے، مرجع اعلیٰ جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمہ سید صادق حسینی شیرازی دامت اللہ نے درج ذیل جوابات کو بقلم خود تحریر فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو کوئی شاعر اللہ کی تعظیم کرے در حقیقت یہ ان کے قلوب کی طہارت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اور آپ کی اطرت علیہ السلام کے شاعر اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں۔ ہر وہ چیز جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اور آپ کی اطرت علیہ السلام کی تعظیم پر دلالت کرے وہ سب دینی شاعر ہیں۔ اس عنوان سے ہمارے آقا و مولا حضرت بقیت اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی والدہ کی تجلیل و تکریم آن حضرت علیہ السلام کے فرزند ارجمند امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور آپ کے آباء و اجداد علیہ السلام کی تجلیل و تکریم ہے۔ پس یہ عمل بھی شاعر میں شامل ہے اور یہ عمل تقوی و پرہیزگاری کے مصداق میں سے ہے۔ مصادیق کا معصومین علیہ السلام کے زمانے میں ہونا ضروری نہیں ہے، ان کا شمار حقیقی قضایا میں ہوتا ہے جس کا موضوع ہر زمانے میں تحقق پیدا کرتا ہے۔ مربوط کا حکم بھی ان پر جاری ہوتا ہے، پس یہ امر قلوب کی پاکیزگی پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مناسبات کو منعقد کرنے والوں کو توفیق دین اور جو انجام دے رہے ہیں ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کے اعمال کو قبول فرمائے، ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں ان کے ساتھ شریک فرمائے۔ ہمارے مولا و آقا حضرت محمد تقی جواد الائمہ علیہ السلام کا میلاد۔ آپ کو خوش آمدید کہوں گی، اپنے ناظرین کو اور اپنے محترم مہمانوں عزیز کو۔ اور میرا اب سوال ہے جناب محترمہ سیدہ مقصودہ نقوی سے کہ آپ سے سوال ہے محترمہ
کہ ان کا امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ جی ہم سب کو یہ پتا ہے کہ وہ ایک ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بچے سے کس قدر محبت کرتی ہے، اور پھر وہ ماں جو کہ جس وہ بچہ جو کہ امام مہدی آخر الزماں ہے. یہاں پر جب ہماری پیاری سی بہن نے بہت پیاری بات کہی کہ جس طرح سے بی بی کے پاس امام مہدی آخر الزماں کی ولادت ہوتی ہے، اس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام جو ہے وہ آتے ہیں اور بی بی کو فرماتے ہیں کہ امام حسن عسکری نے بتایا کہ یہ پردہ غیب میں جائے گا، اور یہاں پر ملتا ہے کہ بی بی تھوڑا سا گریا کرنے لگی تو امام نے فوراً کہا کہ آپ فکر نہ کرو، یہ بچہ آپ کا ہی دودھ پیے گا. اور پھر جس طرح سے موسیٰ کی ماں کی طرف ان کے بیٹے کو واپس پلٹا دیا، اللہ آپ کے بیٹے کو اس طرح سے پلٹا دے گا. سسٹر میں چاہتی ہوں ایک چھوٹی سی میں امام مہدی آخر الزماں کی ایک بہت بڑی آیت اللہ نے اپنی کتاب میں ایک بہت چھوٹا سا قصہ لکھا اور بہت ہی خوبصورت قصہ لکھا ہے بی بی کا. میں چاہتی ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ یہاں پر ہمیں بی بی کا اور وہ جو تعلق ہے نا امام مہدی آخر الزماں کا، وہ یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ایک ماں اور بیٹے کے کس طرح سے تعلق ہوتا ہے. تو جس طرح سے ہر ماں کا ہوتا ہے اور جس طرح سے ہر بچہ ہوتا ہے، اس طرح سے پروردگار عالم نے کنیکشن رکھی ہے ایک ماں کے ساتھ اپنی اولاد کی، چاہے وہ پھر امام مہدی ہو یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ چاہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مولا کائنات امیر المومنین ہو. ماں تو ماں ہوتی ہے نا. تو یہاں پر بھی امام مہدی آخر زمان کے بارے میں ملتا ہے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو عسکری کیوں کہتے ہیں، کیونکہ ان کو وہ ہمیشہ فوجی چھاونی میں رہتے تھے، ہمیشہ جو ہے وہ نظر بند تھے. تو یہاں پر ایک بہت بڑے عالم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمیشہ ان کے گھر کی طرف فوج رہتی ہی رہتی تھی اور وہ سوچتے تھے کہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں کہیں بچے کی آواز آ جائے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام جو ہے وہ 11ویں امام ہے اور ان سے ہی وہ جو آخری وقت کی جو حجت خدا ہے وہ ان سے ہی پیدا ہونے والی. تو وہ لوگ بہت اس بات میں سینسیٹیو تھے، بہت حساس ہو گئے تھے، تو ہر وقت فوج رہتی ہی رہتی تھی. یہاں ملتا ہے کہ اور وہ لوگ ہر وقت یہ سوچتے کہ کہیں بچے کی آواز آ جائے. تو تاریخ میں یہ ملتا ہے، بہت بڑے آیت اللہ لکھتے ہیں کہ بی بی نرجس خاتون جو تھی وہ امام زمان علیہ السلام کے ساتھ کھیل رہی تھی. جس طرح سے ایک ماں ہوتی ہے نا وہ اپنے بچے کے ساتھ، امام زمان علیہ السلام اس وقت نو مولود تھے اور وہاں پر ایک بچے کی آواز آ رہی تھی، ہنسنے کی آواز، ایک ماں بیٹے کی. اب دیکھیں یہاں ماں بیٹے کی کنیکشن بھی بہت ہی خوبصورت کنیکشن ہے. تو جیسے ہی تھوڑی سی آواز باہر آتی ہے وہ فوجی، کیونکہ ان کی وہ صرف اور صرف انتظار میں تھے کہ کس طرح سے ہم جو ہے اس بچے کو لے لیں. ان کو جب تھوڑی سی آواز آئی نا کہ یہاں پر کوئی محسوس ہوا کہ کوئی بچہ ہے، فوراً وہ اس گھر میں آ گئے اور ڈھونڈنے لگے کہ کہاں پر بچہ. ابھی بھی نرجس خاتون خود کہتی ہے کہ میں اتنی گھبرا گئی کہ میں نے اس بچے کو کیا کیا، ایک ہمارے گھر میں کنواں تھا، میں نے فوراً امام مہدی کو، وہ جب نو مولود تھے، میں نے اس کنویں میں ڈال دیا. اور پھر وہ جب تلاش کرنے لگی اور بچے کو ڈھونڈنے لگی تو بچہ نہیں ملا. وہ بی بی فرماتی ہے کہ وہ جب ڈھونڈ کے چلے گئے نا تو بی بی کہتی ہے کہ جب وہ چلے گئے تو میرا دل تو بیٹھنے لگا کیونکہ میں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا، بالکل حضرت یوسف کے قصے کی طرح، کیونکہ ہمارے امام مہدی آخر زمان تمام انبیاء کے وارث ہیں. تو جیسے ہی کہتی ہیں کہ میں آہستہ آہستہ میرا دل دھڑکنے لگا اور میں آہستہ آہستہ سے اس کنویں کی طرف جانے لگی تو میں نے دیکھا کہ امام مہدی جو ہے وہ اس کنویں کے پانی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر وہ جو کنویں کا پانی ہے وہ آہستہ 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 سے اتنا اوپر آیا کہ میں نے اپنے بچے کو گود میں لے لیا. تو یہاں پر بچپن سے امام مہدی آخر زمان کی جو اپنی والدہ کے ساتھ کنیکشن ہے، وہی بچپن سے وہ نو مولود تھے تب سے وہی کنیکشن، وہی خوبصورت قصہ. اور وہی آتا ہے کہ ابھی تک اگر ہم کوئی 2 رکعت نماز پڑھ کر یا 1000 دفعہ صلوات پڑھ کے یا زیارت عاشورہ 10 دن پڑھ کے اگر ہم بی بی نرجس خاتون کو ہدیہ کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے سے ہماری سفارش کر دیں، تو یہ جو کنیکشن ہے نا فوراً بی بی ہماری سفارش کرتی ہیں اور فوراً وقت کے امام جو ہے وہ ہماری حاجت کو پورا کر دیتے. اتنی خوبصورت ایک ماں بیٹے کی کنیکشن ہے. جی بالکل، بہت شکریہ، بہت خوبصورت آپ نے ارشاد فرمایا. اب میں اپنی مہمان سیدہ زینب کی طرف چلوں گی اور ان سے میرا سوال ہے کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ کی ولادت کے وقت ان کی کیفیت کیا تھی؟ جی معذرت، اس ولادت کو مخفی رکھنے میں حضرت کا کردار کیا تھا؟
امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت اس وقت کے بادشاہ کے لیے ایک بہت بڑا ایک واقعہ تھی، یعنی ایک بہت بڑا مارکا تھی۔ اس کا جو یعنی ظالمین تھے جو اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے اور چلتے آ رہے تھے، وہ بس چاہتے تھے، وہ جانتے تھے، جیسے کہ بہن نے بتایا کہ وہ جانتے تھے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام 11ویں امام ہیں اور 12ویں امام کی انہیں سب کو توقع تھی کہ امام حسن عسکری سے ہی 12ویں امام ہوں گے۔ تو وہ سب ان کے راز کو جاننے کے بہت زیادہ مشتاق تھے، یعنی جاننا چاہتے تھے۔ تو جناب نرجس خاتون نے اس معاملے میں اس قدر صبر سے کام لیا، اس قدر حکمت سے کام لیا اور اس قدر ضبط سے کام لیا کہ انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کو محفوظ رکھنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اگر وہ صبر نہ رکھتی، یعنی جب ابھی بہن نے جو معاملہ بیان کیا، یعنی کنویں والا واقعہ بتایا، اگر اس میں ان کے پاس صبر نہ ہوتا کہ بچے کو کنویں میں نہ گراتی، اگر ان کے پاس حکمت نہ ہوتی کہ بچے کو کنویں میں نہ گراتی، یا وہ اسی وقت گراتے ہی واپس کنویں کی طرف دوڑنے لگتی اور سپاہیوں کو کہتی کہ بچہ یہاں ہے، گر گیا ہے یا مر جائے گا یا کچھ بھی، تو وہ کس طرح سے امام زمانہ علیہ السلام کو محفوظ رکھ پاتی، یا ان کا ایمان نہ ہوتا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ان کا ایمان اور تقویٰ کس قدر خدا پر بلند ہے کہ انہوں نے کنویں پر گرا کر بھی انہیں معلوم تھا کہ یہ بچ جائے گا، حالانکہ وہ ایک ماں تھی اور ان کا دل دہل رہا تھا، لیکن جانتی تھی کہ بچ جائے گا، یہ خدا کا ہی ہے، خدا کا بچایا ہوا ہے۔ تو یہاں پر ان کا صبر، ان کی ضبط اور ان کی حکمت امام زمانہ علیہ السلام کو بچانے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ والدہ ہونے کے ساتھ ساتھ جب انہیں، جیسے کوئی بھی ماں ہوتی ہے نا، بار بار اپنے بچے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اگر بچہ ذرا سا بھی روئے یا بچے کی تھوڑی دیر کے لیے بچہ نہ ملے تو فوراً دیکھتی ہے کہ میرا بچہ کہاں ہے، یا میں کیسے اس سے ملوں یا ملاقات کروں، اور انہوں نے کتنے خوبصورت انداز سے اس صبر کے ساتھ اس وقت کو گزارا کہ جب امام زمانہ علیہ السلام 5 سال کی عمر میں پردے میں چلے گئے تو اس وقت بھی انہوں نے بار بار بچے سے ملنے، اور بچے یعنی امام زمانہ سے ان کی ملاقات تو ہوتی رہی، جیسے کہ ہمیں حدیث اور کتابوں میں ملتا ہے کہ اپنی والدہ سے اور والد سے امام زمانہ علیہ السلام ملاقات کرتے رہے، بار بار ملاقات ہوتی رہی، لیکن پھر بھی انہوں نے اتنے صبر اور حوصلے سے اس سارے وقت کو گزارا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ یہ میرا بیٹا، اور کوئی ایک لمحے کے لیے بھی، ایک پل کے لیے بھی اپنے اولاد سے، اپنے پہلے بیٹے سے یا اپنی اولاد سے جدا ہونا نہیں چاہتا، لیکن ان کا صبر، ان کی حکمت اور ان کا ضبط اس جگہ پر اس دور میں ایک اہم جہاد کا کردار ادا کر رہا تھا، اور یہ امام زمانہ علیہ السلام کو مخفی رکھنے میں اور ان کی کہہ لیجیے کہ ان کی حفاظت میں ایک اہم کردار تھا کہ جو جناب نرجس خاتون نے ادا کیا۔ بہت شکریہ، بہت خوبصورت بیان۔ اب میں اپنی دوبارہ مہمان مقصودہ صاحبہ کی طرف آؤں گی اور ان سے میرا سوال ہے کہ حضرت کی نمایاں صفات پر روشنی ڈالیں پلیز۔ جناب مقصودہ جی، اگر آپ جی بالکل، میں آپ کو سن رہی ہوں، آپ مجھے سن رہے ہیں؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بالکل بالکل، ماشاء اللہ، بہت۔ کیا اس سوال کا جواب میں آپ دونوں دیکھ لیجئے، جو بہتر دینا چاہیں، خوش آمدید۔ ہم سب کے پاس اس کا جواب ہوتا ہے، کیونکہ وہ والدہ ہے، میں کہتی ہیں نا، امام مہدی آخر تو پہلے زمان حجت خدا کی ماں ہے۔ پھر سیدہ زینب دے دیں گی، پہلے آپ دے دیجیے پھر وہ دے۔ جی جی بالکل، ٹھیک، شکریہ شکریہ سیدہ زینب صاحبہ، شکریہ۔ میں بالکل شارٹ دوں گی تاکہ ہماری بہن جو اس کو اچھے سے ایکسپلین کر سکے، اور ماشاءاللہ سے جب میرے قصہ بتایا تو بہت پیارے انداز میں انہوں نے بتایا کہ اچھا، میں جلدی سے آتی ہوں کہ بی بی کی جو نمایاں صفت اگر ہم دیکھتے ہیں نا، تو ہم نے کہا بی بی کی ایک صفت ہے کہ حافظ سر اللہ، اللہ کے راز کی محافظ۔ اگر ہم دیکھیں تو بی بی کی اگر ہم زیارت پڑھتے ہیں یا ہم جب جاتے ہیں بی بی کے پاس، تو ہم ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں اشہد انکی احسنت الکفالۃ وادیت الامانہ، اور پھر ہم بی بی کے لیے کہتے ہیں کہ آپ صابرہ ہیں کیونکہ آپ نے صبر دی فی ذات اللہ، آپ نے اللہ کی ذات میں صبر کیا، واجتہدتی فی مرضات اللہ، اور آپ اللہ کی رضا کے لیے اجتہاد کرنے والی مجتہدہ ہے، وادیت الامانہ، اور آپ جو ہے اللہ کی امانت کو دینے والی، کفالت اللہ کی جو بہت خوبصورت طریقے سے جو امانت ہے اس کو کفالت کیا۔ ایک بی بی کی صفت یہ ہو گئی، اور بی بی کی جو دوسری میں نے کہا حافظ سر اللہ بی بی کی ہے، اور دوسری جو بی بی کی صفت میں آؤں گی، بی بی کے اندر اسوہ متانت اور ادب تھا۔ میں اس اگر ہمارے پاس وقت ہوتا تو میں کاش اس کو بہت کھول کے بتاتی کہ بی بی بیہیویئر تھا یا جو ادب کا مقام تھا، جو ان کی تواضع تھی یا خضوع اور خشوع تھا، وہ بیان کرنے سے باہر ہے، اور بہت زیادہ روایت پہ ملتا ہے کہ وہ بی بی کس طرح سے امام ہادی علیہ السلام یا جو
बीबी हकीमा खातून के सामने बहुत ही अदब के साथ रहती थी। और तीसरी जो बीबी की क्वालिटीज हमें मिलती है, मैं जल्दी से कहूँ बसीरत। अभी हमने कहा था कि जब बशर बिन सुलेमान आए थे तो उनकी जो बसीरत है वो बहुत ही आला है। और तीसरी चीज ये कहूंगी, बीबी नरजिस खातून ऐसी बीबी है जिनके बारे में मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में कह दिया। सहीफा बीबी फातिमा ज़हरा में बीबी नरजिस खातून का जिक्र है और उनकी सिफतों को बयान किया गया है और बहुत ज्यादा सिफतें हैं उसमें। और फिर एक और सिफत है जिसको आगा गुल पैगानी ने बताया, और 9 सिफतें आगा गुल पैगानी ने बताई हैं, और वो है खैरतुल इमा सैयदतुल इमा। और फिर बताया गया है कि बीबी फातिमा ज़हरा सैयदतुन निसा है और वो सैयदतुल। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बयान। मैं आपको यहाँ पे जहमत देना चाहूंगी बहुत माजरत के साथ, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही शॉर्ट रह गया है प्रोग्राम का। तो मैं सईदा ज़ैनब से कहूंगी कि वो जो जवाब देना चाह रही थी वो इसको कंटिन्यू कर दें। बहुत शुक्रिया सईदा मकसूदा साहिबा। मुझे लगा क्योंकि हम दोनों का सेम क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने सोचा कि आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं और आप फरमाइए, आप उन्हीं के जहाँ उन्होंने छोड़ा है वहीं से आप कंटिन्यू कर लीजिए प्लीज। जी जी। तो जैसे कि उन्होंने अभी बयान कर रही थी कि उनकी बसीरत, उनकी पाकीज़गी, उनकी इफ़्फ़त। मैं यहाँ पे एक जुमला अदा करना चाहूंगी कि उनका ईमान और तकवा, यानी कि वो एक ऐसे ईसाई माहौल में पली बढ़ी। उनके जो भी वक्त गुजरा वो सारा एक ईसाई माहौल था। उनको किसी चीज़ का इल्म नहीं था कि यानी कि रसूल खुदा और दीन और इस्लाम और वाक़े करबला और इन सब चीज़ों के बारे में वो बिल्कुल भी जानती नहीं थी, इल्म नहीं रखती थी। लेकिन उसके बावजूद उनके दिल में हक की तरफ से, यानी खुदा की तरफ से एक ऐसा नूर था कि जिसकी वजह से वो हक को जानना चाहती थी, पहचानना चाहती थी। और जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आए, या जब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने उन्हें तमाम वाक़यात करबला बताए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वाक़या बताया, तो वो इतना ज़्यादा गिरिया करने लगी और पुकारने लगी कि ए मेरे मौला, ए इमाम हसन, आप मुझे बताएं कि आने वाले वक्त में क्या होगा, यानी जब हमारी औलाद होगी या आपके वक्त में क्या होगा। तो आपने बताया कि मैं आपसे शहीद कर दिया जाऊंगा। तो उन्होंने आरज़ू की कि मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे पहले शहीद कर दी जाऊं, यानी मैं आपके बाद जीना नहीं चाहती। और फिर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की जिस तरह से उन्होंने नुसरत की या मदद की या उनकी कफालत की, तो वो भी एक बेहतरीन उनकी शख्सियत उनको नुमाया करती है। लेकिन उनका ईमान और तक़वा खुदा पर इस कदर था कि जिसने उनकी शख्सियत को इतना बेहतरीन बनाया और उन्हें असाइयत से निकालकर इस्लाम तक ले आए, और इस्लाम से निकालकर अहले बैत तक ले आए, और अहले बैत से निकालकर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की वालिदा बना दिया। खुदावंद आलम ने उन्हें किस कदर रुतबा बख्शा, सिर्फ उनके ईमान और उनके तक़वे की बुनियाद पर। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बयान। और उम्मीद करती हूँ कि इससे देखने वाले हमारे तमाम नाज़रीन मुस्तफ़ीद फरमाएंगे और अपनी ज़िंदगी में इस रूहानियत और इस पुरनूर पूरे वाक़ये से और इन सारी पूरी तारीख़ के इस बहुत ही अहम तरीन वाक़ये से अपने दिलों को मुनव्वर करेंगे। अब चूँकि प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो मैं आप दोनों से एक सवाल करूँगी। आप दोनों अपना अपना इस हवाले से मुझे पैगाम दे दीजिएगा। आज की ख़वातीन आपकी हयात तैयबा से क्या दर्स ले सकती हैं? प्लीज 2 मिनट है जी। अब आप पहले बता दीजिए मकसूदा साहिबा। जी, अगर हम आज की ख़वातीन को देखें तो सबसे पहले यहाँ बात आती है कि देखिए, अभी जब हमने बात की कि बीबी नरजिस खातून ने खुद बताया उनकी मारिफत, और हमारी प्यारी बहन ने बहुत प्यारे अंदाज में बताया कि बीबी की मारिफत कितनी बड़ी थी, उनका तक़वा कितना बड़ा था। तो असल में जो आज के ज़माने के लिए आता है, जैसे बीबी खदीजा के बारे में भी ये कहा जाता है कि आज के ज़माने में वो बहुत बड़ी बिजनेस वुमन भी थी। और अगर हम बीबी नरजिस खातून के लिए देखें तो वो भी कहती है कि मैं अंबिया की औलाद में से हूँ और मुझे आसमानी किताबों का इल्म है। तो सबसे बड़ी चीज जो सिस्टर मैं कहूंगी आज की औरत के लिए कि इमाम मेहदी आखिर ज़मां की माँ हमें एक मैसेज दे रही है कि इस दौर की औरतें, 2025 की औरतें, तुम लोगों के लिए वाजिब है कि अपनी किताब की मारिफत रखो। और हम सबको पता है कि इमाम हादी अलैहिस्सलाम ने क्या किया था, जनाब हकीमा खातून को भी कहा था कि उनको किताब की तालीम दो। तो सबसे पहले हमें अपनी कुरान के ऊपर उबूर हासिल होना चाहिए, हमें अपने कुरान को खुद से तर्जुमा सीखना चाहिए, खुद से अरबी सीखनी चाहिए, खुद से ग्रामर, तब जाके हमें असल इल्म मिलेगा। जी बिल्कुल, बेशक जी। सईदा ज़ैनब, बस आपके पास भी 1 मिनट से कम ही बचा है टाइम। जो आज की ख़वातीन हैं उनके लिए मैं
एक चीज बहुत ज्यादा नोट की है कि आज की खवातीन में उस कदर वो सब्र नहीं है, वो इस्तकामत नहीं है, जो कि पिछले दौर में हमारी कह लें कि नानी या वालदा या उनसे पिछले दौर में थी। लेकिन जो जनाबे हकीम जनाबे नरजिस खातून के पास जो सब्र था, जो इस्तकामत थी, वो तो बहुत ही बुलंद है, जो कि हमारी सोचों से, हमारी फिक्र से भी ज्यादा बुलंद है। तो उनका जो सब्र था, उस तमाम हालात को देखते हुए कनीज बंद कराना, क्या रास्ते में उन्होंने मुश्किलात को फेस नहीं किया होगा, क्या वहां से आकर फिर कनीजी के मरहले में ठहरना, एक इतनी बड़ी शहजादी का खुद को कनीज कहलवाना और फिर इमाम के घर में आ जाना, उस तख्तो ताज, उस सल्तनत को, हर चीज को छोड़कर और इमाम के पास आना। और क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि इमाम ने हमेशा एक सादा जिंदगी गुजारी है, जितने भी इमाम गुजरे एक सादी जिंदगी गुजार कर गुजरे हैं। लेकिन आपका इन तमाम वाकयात में हर जगह पर सब्र करना और इस्तकामत करना, यह आजकल की खवातीन के लिए, हमारी माँ बहनों के लिए एक बेहतरीन सबक है, जो कि हम उनकी ज़ात से ले सकते हैं कि अपने तमाम चीज़ों में, अपनी तमाम ज़िंदगी के मरहला दर मरहला जो भी हमारी ज़िंदगी के चल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ काम या कुछ ना कुछ वाकयात जो हमारी ज़िंदगी में रूनुमा हो रहे होते हैं, तो हमें चाहिए कि हर चीज़ में सब्र और इस्तकामत का पहलू थामे रखें, ताकि ज़िंदगी, क्योंकि सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती, और सब्र से बेहतरीन कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कि हमें खुदा से जोड़ सके। तो सब्र एक बेहतरीन चीज है और एक बेहतरीन चीज है जो कि हम पाक बीवी की सीरत से लेते हैं। बहुत 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 शुक्रिया। मैं अपनी तरफ से और अपनी टीम इमाम हुसैन चैनल 4 उर्दू की तरफ से आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमान की बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने इल्म फ़हम के साथ बहुत उम्दा अंदाज में गुफ्तगू की। आप दोनों ने माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू की। और अब चूँकि प्रोग्राम हमारे आखिरी बिल्कुल मराहिल में दाखिल है, तो यहाँ मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगी कि आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि हज़रत नरजिस खातून सलामुल्लाह अलैहा की पाकीज़ा और बासमत शख्सियत को बेहतर अंदाज में पेश करें। आप एक ऐसी माँ थीं जो न सिर्फ नूर इमामत की मुहाफ़िज़ थी, बल्कि खुदा की तरफ से एक अजीम मिशन की अमानतदार भी थीं। इनकी सीरत हर दौर की ख़वातीन के लिए मशरे राह है, खास तौर पर इन लोगों के लिए जो ज़ुहूर इमाम अजलल्लाहु ताला फरजा शरीफ के मुंतज़िर। हम तमाम मेहमानों, नाज़रीन, ताउन करने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाहुम्मा अजल वली फरज।